Welcome to Garyala English Master. In today's video, we are learning about very important topic, descriptive essay writing. हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे होते हैं, नैरेटिव है, एक्सपोजिटरी है, काज इफ़ेक्ट है, कंपैरिजन और कंट्रास्ट है, रिफ्लेक्टिव है, लेकिन आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, लेकिन सबसे बेहतरीन और सबसे जो इंटरेस्ट टॉपिक होता है वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग है। और इसके लिखने का भी जो अंदाज़ होता है वो अक्सर हम नैरेटिव के साथ मिक्स भी करते हैं। तो इस हवाले से आज मैंने एक कोशिश की है, सबसे पहले कि हम आपको सिखाएं, पढ़ाएं कि कैसे हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखते हैं या हम जनरली जो है ना ऐसे को कैसे डेवलप करते हैं। तो देखें डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग में कि ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे इन डिस्क्रिप्टिव ऐसे द स्टूडेंट आर जनरल इट मीन जनरली राइटिंग टू डिस्क्राइब पीपल ऑब्जेक्ट आर सीन्स। क्या होता है कि ये जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है इसमें स्टूडेंट जो है ना आम तौर पर क्या करते हैं, वो लोगों के बारे में लिखते हैं, चीज़ों के बारे में लिखते हैं और मनाज़र के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो वो डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब का मतलब क्या है कि कैमरा राइटिंग होता है, सुनने का होता है, देखने का होता है और फीलिंग है, इमोशन है, उसको हम जो है वो कलम बंद करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर अगर हम क्या करते हैं, हम किसी जो है ना जगह पे सैर करने के लिए जाए और हम लिखें, तो अगर हम सिर्फ कहानियाँ लिखें तो वो डल होता है, फिर रीडर को हम क्या देखते हैं। लिहाजा एक अच्छा इससे वो है कि हम इसमें से इमेज पेश करें, भले वो पर्सनल हो या इमेजिनेटिव हो, लेकिन इसमें से क्या हो, एक्शन इन्वॉल्व हो। ठीक है ना, कि इसमें हमारे जो है ना एक्शन इन्वॉल्व हो, इसमें हमारे जो है ना हम इमेजनरी यूज़ करें, इसको हम जानदार बनाएं। तो ये एक कोशिश मैंने की है। ठीक है, तो आप देखिए द डिस्क्रिप्शन में टेक द फॉर्म ऑफ पर्सनल इंप्रेशन आर मे बी प्योरली इमेजिनरी सो वट एवर द राइटर शुड ट्राई टू इंक्लूड इंटरेस्टिंग डिटेल, कि उसमें दिलचस्पी हो। अगर दिलचस्पी नहीं है, हम बहुत सारे जो है ना यानी क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हम जो एसेस पढ़ते हैं या दीगर जो है ना लेवल पर, तो उसमें खास तौर पर ओ और ए लेवल में जितने भी हमारे पास ऐसे होते हैं अक्सर उनमें से डिस्क्रिप्टिव है। तो आप देख सकते हैं द फॉलोइंग आर सम ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर गुड एंड स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टिव एसे। तो एक अच्छे इसे लिखने के लिए हमारे पास क्या स्टैंडर्ड चाहिए, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें इंटरेस्ट हो। कोई भी टॉपिक हो तो हम जो कुछ भी लिखें तो हम एक ऐसा उसमें इंटरेस्ट पैदा करें कि जो कारी है, जो रीडर है, उसको वो इंटरेस्टिंग लगे। ऐसा ना हो कि वो 2-3 लाइन पढ़े और वो जो है ना इसको साइड पे करे कि ये तो बोरिंग है या ये डल है, इसमें हमें सीखने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, कोई दिलचस्पी नहीं है, फीलिंग नहीं है, इमोशन नहीं है, कोई इमेजरी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो सबसे कामयाब राइटर वही राइटर है कि वो बात से बतंगड़ बनाए और वो इमेज पेश करे, कैमरा राइटिंग, कि वो आपको अल्फाज की मदद से तस्वीर की या पोर्ट्रेट पेश करें। तो इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। फिर यूनिटी के जो आइडियाज़ हैं, सेंटेंस यानी कोहेजन एंड कोहेरेंस, सेंटेंस में भी यूनिटी होनी चाहिए और सेंटेंसेस के बीच में भी यूनिटी होनी चाहिए और फिर पैराग्राफ में भी यूनिटी होनी चाहिए। ये बात ज़रूरी है। इसी तरह फिर बैलेंस है। अब बैलेंस कैसा रखोगे कि आपने बस एक पैराग्राफ में बस कुछ बोला, शुरू में आपने इंट्रोडक्शन में एक पैराग्राफ बोला या इधर बीच में कुछ बोला, आपने बहुत सारी चीज़ों को मिस कर दिया ना, आपका कोई जो है ना रिदम नहीं पकड़ लेगा, मतलब नहीं ले गया, सीक्वेंस तो इसमें होता नहीं है। डिस्क्रिप्टिव एक ऐसा ऐसा है कि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई नहीं है, बस आप जो है ना कैमरा घुमाते हो, लेकिन जो कुछ लिखते हो उसको ऐसे अंदाज से दिखाएं, ऐसे अंदाज से लिखें कि रीडर को
لگے کہ واقعی اس میں جو ہے نا انٹرسٹ موجود ہے. تو بیلنس ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک دو یا ایک پیراگراف ہم دکھائیں, دو پیراگراف دکھائے, بیچ میں چیزیں چھوڑ کر چلے جائیں. بیلنس ہونا چاہیے. پھر پرسنل سٹیٹمنٹ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اس میں سے اپنے پرسنل سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ لازمی لکھیں, اپنے جذبات, احساسات, یہ ساری چیزیں ہو. پھر ٹیسٹ فار کوالٹی ہے کہ اس میں کوالٹی موجود ہو. کوالٹیٹیو چیز چاہیے. کوالٹیٹیو نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بس ہم نے الفاظ جو ہے نا الفاظ ادھر ادھر سے جمع کیا ہے. لینتھ نہیں چاہنا چاہیے, اسٹرینتھ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کتنی جان ہے. بھلے وہ پریسائز ہو, بھلے وہ کم الفاظ ہو, لینتھ نہیں چاہیے, اسٹرینتھ چاہیے. تو یہ بات ضروری ہے. پھر اس کے اندر ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ ری ریڈنگ ہے. ری ریڈنگ سے کیا مراد ہے کہ ہم دوبارہ اس کو دیکھیں گے اور اس کو جو ہے نا پروف ریڈنگ, گرامر, یہ سارے چیک کریں گے. یہ امپورٹنٹ بات ہوئی. پھر دیکھیں دا جنرل آؤٹ لائن فار اے ڈسکرپٹیو ایسے شوڈ بی ایز فالوز. تو یہ ہے انٹروڈکشن ہوگا. انٹروڈکشن آپ کو پہلے سے پتہ ہے, میں ابھی آپ کو دکھائے گا. ڈیولپمنٹ ہے اور کنکلوژن ہے. تو انٹروڈکشن, تو اسی طرح جس طرح ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ جتنے بھی ایسیز ہوتے ہیں ان سب کے لیے ایک ہی لے آؤٹ ہے یا فارمیٹ ہے, انٹروڈکشن, باڈی اور کنکلوژن. تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے انٹروڈکشن, ڈیولپمنٹ, کنکلوژن. اب یہ تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تصویر اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کو تھوڑے سی دلچسپی آئے اور کیمرہ ہے. دیکھو کہ اس تصویر سے آپ کو پری ریڈنگ سے پتہ چلے گا کہ یہ مضمون کس چیز کے بارے میں ہے, تو سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ پری ریڈنگ ہے. پیراگراف بھی اسی طرح ہونا چاہیے. میں نے مضمون کے لیے دیا ہے دیکھو ماحول, تو رینی ڈے ہوگا. تو آپ دیکھیں اس کا مطلب, تو یہ امپورٹنٹ ہو گئے. دیکھو رینی ڈے, رینی ڈے پہ دیکھو پلان کیا ہے. پلان میں ہم نے کیا کرنے کا ہے. پلان میں ہم نے یہ کرنے کا ہے کہ ہمارے پاس ایک سینٹرل آئیڈیا ہو. سینٹرل آئیڈیا پہلے سے ذہن میں ہو کہ میں جو کچھ لکھوں گا وہی میرا سینٹرل آئیڈیا ہے. تو جو بھی آپ مضمون لکھو گے آپ کے ذہن میں سینٹرل آئیڈیا ہونا چاہیے پلان کے اندر. اس طرح میں نے لکھا ہے رین ان سمر از اے بلیسنگ آف گاڈ, اٹ سولیسز مین مائنڈ, لسن دا انٹینسٹی آف ہارڈنس. سپوز یہ میرے ذہن میں یہ ایک آئیڈیا تھا تو وہ میں ادھر لکھ چکا ہوں. اب دیکھو ڈسکرپٹیو رائٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اور intensity of hotness makes the earth grow and enriches the water system on the earth. تو یہ جو ہے یہ میں اس سے یہ اس کا فائدہ ہے. یہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا تو میں نے ذہن میں رکھا تھا, میں نے ادھر لکھا. آؤٹ لائن سے پہلے میں نے یہ اپنے پاس سامنے رکھا تھا کہ یہ میری جو ہے نا اس پر میں جو ہے ڈیولپ کروں گا. اب انٹروڈکشن آپ دیکھیں. انٹروڈکشن میں اس نے لکھا ہے فرسٹ ایکسپیرینس. پہلے پیراگراف آپ کو ملے گا فرسٹ ایکسپیرینس, دا بیوٹی آف مونسون, کلاؤڈز, ونڈ, بریز, فالنگ آف رینی ڈراپس, ٹیمپریچر, مائی فیلنگ اینڈ ایموشن. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فرسٹ پیراگراف میں یہ چیزیں آپ کو ملے. یہ آپ کا خاکہ تھا. میں نے جو آپ کے سامنے, آپ لوگوں کا بھی ایک خاکہ ہونا چاہیے. اس خاکے کے بغیر مضمون لکھنا جو ہے نا کچھ ایسی بات ہوگی کہ ہمیں اگر ڈیسٹینیشن کا پتہ نہ ہو, اپنے منزل کا پتہ نہ ہو, نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے, تو بغیر جو ہے نا آؤٹ لائن کا کبھی بھی ایسے جو ہے نا وہ نہیں لکھنا چاہیے. سب سے پہلے آؤٹ لائن, اس پر آپ کم از کم 10 سے 15 منٹ لگائیں. یعنی ایک مضمون پر اگر آپ 1 گھنٹہ لگاؤ گے اے لیول پہ, آپ کے پاس 1 گھنٹہ اور 15 منٹ ہیں, آپ کم از کم 10 سے 15 منٹ جو ہے آؤٹ لائن پہ لگائیں. پھر آپ جو ہے نا کم از کم 45 منٹ آپ لکھنے پر لگائیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ ری ریڈنگ پر بھی 10-15 منٹ لگائیں. تو جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ کمال کی لکھائی ہوگی اور اس میں دلچسپی ہوگی اور ریڈر اس کو ضرور پڑھے گا. تو دوسرا آپ دیکھیں دا سین آف ریننگ اینڈ بریز, ڈرافٹس, دا بریز, دا کلاؤڈ, دا لائٹننگ, دا رورنگ, یہ آپ کو ملے گا. یعنی یہ ایک پیراگراف, دا بیوٹیز آف رینی ڈے, دا برڈس, دا اینیمل, دا پیپل, دا فلاورز اینڈ ٹریز. اسی طرح the conditions of rivers, streams and rams during and after the rain, full of water and mud, the impact of the rain on me and other people, happy the environment, temperature, fish, frogs. یہ دیکھو یہ
Our conclusion: my memory is still full of an interesting and joyful day, one of the happiest day of my life. تو یہ دیکھو آپ کو خلاصہ سا ملا. اب دیکھو یہ پکچر آپ دیکھیں. پکچر اس پکچر میں بارش ہو رہی ہے, انٹروڈکشن ہے, آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو دیکھو اس میں نے اپنے آپ کو بھی انوالو کیا ہے. ایٹ دا اینڈ آف جون مائی انکل کیم ٹو کراچی. آئی کیم with him to his village. It was hot and the people felt the dire need of raining. Fortunately, after a day of my arrival, the monsoon, the water-laden winds covered the sky. The wind and breeze were in full spirit to blow. The people showed their extreme quest to have the experience of the rain of the summer season, because in June it didn't rain in the area we were living. Eventually, the drops of rain were as falling as beer فالنگ فرام ٹریز. یہ ایک امیجری سا پیش کیا ہے, دلچسپ بات ہے. دا ٹیمپریچر کیم ڈاؤن ریمین بلو اینڈ دا فیئرس hotness changed into a lovely and beautiful day to suit my nature. I was so pleased that I at once called my mother to share the beauty of the day. دیکھو میں نے پہلے اپنے فیلنگ شو کیا ہوا ہے. یہ ضروری ہے کہ میرے کیا فیلنگ ہے وہاں پہ اپنے آپ کو بھی انوالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے بھی بولا تھا کہ پرسنل ہو یا امیجنری چیزیں ہوں, اس کو ہم تو یہاں پہ آپ دیکھیں. اب دیکھو یہ ڈسکرپٹیو رائٹنگ ہے, آپ یہ پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ایک سین نظر آ رہا ہے. دا بیمز آف دا سن ور اسکوچنگ اینڈ اریٹیٹنگ. وہ ختم ہو گیا, وہ انٹروڈکشن تھا. اب جو ہے اس کو آپ کو ڈیولپمنٹ مل رہا ہے. یہ میں ڈیولپ کر رہا ہوں کہ جو میں نے پہلے بتایا تھا. تو ٹھیک ہے, اب یہ ڈیولپمنٹ آئے, یہ باڈی ہے. ٹھیک ہے, دا بیم آف دا سن ور اسکوچنگ اینڈ اریٹیٹنگ بس ایز دا کلاؤڈ floated in the sky. The fears of the beam remained bearable. The clouds and their scene were fascinating and interesting. The cloud brought complete change in weather condition for the time being. The clouds really appear beautiful in their different shapes and pattern into which they were changed by the current of winds. آپ امیجنری دیکھ رہے ہیں, آپ وہ تصویر دیکھ رہے ہیں, کیمرہ لگا ہوا ہے اور آپ ہوائیں جو ہے نا ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. Since it became cloudy, دوبارہ اس نے the intense flame of the sun was shrouded by the clouds. After a while it was about to rain. The moment came for which the people were waiting seriously. All of a sudden down power started. The breeze was its supporters and its aid to beauty and intensity. یہاں aid جو ہے نا, and it adds to its beauty and it adds added to its beauty and intensity. The roaring and lightning were an extra bonus to the scene. The rainfall was indeed very beautiful. تو یہاں پہ ہے, یہاں ایک چھوٹی سی غلطی تھی, and added to its beauty. تو یاد رکھے. آپ دیکھو یہ پکچر دیکھے, آپ کو دوسرے پیراگراف کا تھوڑا سا پری ریڈنگ کا پتہ چل جائے گا. آپ پریڈکٹ کرو گے کہ دیکھو اب کیا بولنے والا ہے. دیکھو تو اب دیکھیں. The rain revoked the young to come out of their houses to wander in the streets, fields, on the roads and on the roofs. Similarly, it limited the old to the premises of the house. There was a prospect of rain which was pleasing to everybody. The cuckoo chirped melodiously on the branches of trees in anticipation. یہ دیکھو یہ ہے فیلنگ, ایموشن ہے. یہ ہم جو ہے وہ جو ہے کیمرہ یوز کرتے ہیں. Before it didn't rain, the trees and plants were fading. Now they were laughing at their full. They were swinging in the breeze and seemed to be dancing among the animals. The goats were bleating. The sheep and cows stayed silently. یہ دیکھو امیج پیش ہو رہا ہے کہ اس کے سامنے جو ہے بکریاں ہیں تو انہوں نے چیخیں شروع کی تھی. اور جب بیڑ اور گائے کی بات ہے تو انہوں نے جو ہے نا کیا شروع کیا تھا, وہ رومینیٹ کر رہے تھے, انہوں نے جگالی لینا شروع کیا اور بہت پیارے انداز سے اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے. ایک کیمرہ ہے جو اس نے دیکھا تھا وہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہے, یہ ہے کیمرہ ہے. The people cursing had been appear with their umbrella. وہ لوگ جو تھوڑے سے جو ہے نا زیادہ محتاط تھے تو وہ تھوڑے سے امبریلا کے ساتھ آئے. تو جب آپ مضمون لکھو گے, جب آپ خود اس کو پڑھو گے
اور اگر وہ آپ کو خود دلچسپ لگے گا تو یوں سمجھ لو کہ آپ نے اس میں کچھ ڈالا ہے، اس میں جان ہے۔ اگر آپ کو خود مزہ نہیں آ رہا ہے، آپ کو خود اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو دوسرا کیسا پڑھے گا؟ لہٰذا کسی بھی رائٹر کو چاہیے کہ وہ جب بھی کچھ لکھے پہلے خود دیکھیں۔ کوالٹی ٹیسٹ ہے۔ کوالٹی ٹیسٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں خود اس کو پڑھوں، خود اس کو دیکھوں کہ آیا مجھے خود یہ نظر آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، میں خود فیلنگ جو ہے نا، میں بھی ایک انسان ہوں، پہلے میں رائٹر تھا، اب میں ریڈر بن گیا۔ اب میں ریڈر بن گیا، جب میں اس کو ریڈ کر رہا ہوں، اگر وہ مجھے جو ہے نا کچھ دے رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں، میں انجوائے کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو ریڈر ہوگا اس کو بھی واقعی اس میں جو ہے نا کوئی جو ہے نا کچھ پڑھنے کے لیے ملے گا اور کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا۔ تو جب بھی آپ کوئی مضمون لکھو گے، سب سے پہلے کیا کرو گے؟ سب سے پہلے جو ہے آپ خود اس کو پڑھو گے، سمجھو گے۔ اس کے بعد جو ہے اگر وہ کسی کے سامنے جائے گا، ریڈر کے سامنے، تو آپ اس پکچر کو دیکھیں آپ کے لیے، تاکہ یہ جو ہے تھوڑا سا ویوڈ بنے اور سمجھ میں آئے۔ تو یہ دیکھو، آپ پریڈکٹ کریں کہ اس پیراگراف میں آپ کیا سیکھو گے، کیا سنیں گے، تو اس سے ریلیٹڈ باتیں ہوگی۔ اس لیے یہ اس سے ریلیونٹ پکچر جو ہے نا ہم نے چسپا کیا ہے یا لگایا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھو، یہ ایک اور پیراگراف ہے۔ اس پیراگراف میں آپ کیا سیکھو گے؟ There was a regular flow of water and rains. وہاں پانی بالکل بہہ رہا تھا، and rain were also full to their brim. اور جو اب دیکھو ایک منظر پیش ہو رہا ہے کہ جو ندیاں ہیں وہ بھی بالکل آخری سرے تک جو ہے نا پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ اور آگے دیکھو، یہ منظر دیکھو، the bubbling raindrops and the gurgling water both appear very pretty and gladden the young and old alike. کیا بات کی ہے، کیا زبردست سین ہے! بارش برس رہی ہے، آوازیں ہیں اور ان کے ڈرافٹس ہیں، نظر آ رہے ہیں، کیمرہ چل رہا ہے، زبردست زبردست سا ماحول ہے۔ نوجوان خوش ہیں اور باقی عمر رسیدہ خوش ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں، even the rivers became tumultuous and their expanse became wide. اب اس نے وہ جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو دریا ہے، ندیاں ہیں، اس پانی نے ان کو بھی جو ہے نا اپنی حالت میں نہیں چھوڑا۔ جس طرح انہوں نے انسانوں کی جو نفسیات یعنی اس کی جو حالت تھی اس میں تبدیلیاں لائیں، اسی طرح ندیوں میں اور جو وہاں پہ جو کچھ بھی ہیں، کیا کہتے ہیں، تالاب ہیں، دریا ہے، نہر ہیں، کچھ بھی ہیں، تو وہاں بھی تبدیلیاں جو ہے نا ممکن ہو گئی۔ آگے دیکھیں، the dead stream turned into alive. وہ جو پہلے سے اسی طرح بغیر پانی کے تھے، خشک تھا، تو the dead stream، وہ ڈیڈ نہیں تھا لیکن نہیں بہ رہا تھا، تو اب اس نے dead stream turned into alive and got the rhythm of flowing for many days after it rained. یہ بہت خوبصورت منظر پیش ہوتے ہیں، خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں جب بارش ہوتی ہے تو کئی دنوں تک یہ پانی کا سلسلہ جو ہے نا، اگر اس میں وہ خشکی ہوتے ہیں پھر وہ اس میں پانی بہتا رہتا ہے، تو بہت خوبصورت سنٹینسز، بہت جاندار ہے۔ ممکن ہے کہ آپ پڑھو گے تو مزہ آئے گا، جس طرح مجھے اب مزہ آ رہا ہے۔ In addition, the springs welled in the nearby mountain. اب دیکھو پہاڑ نظر آیا، پھر پہاڑ میں چشمہ ہے اور چشمے سے پانی جو ہے نا ویلنگ کر رہا ہے، بہ رہا ہے، کتنا زبردست۔ Furthermore, the clattering sound. جب بارش برس رہی ہو اور وہاں وہ جو ٹک ٹک کی آواز ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی ایک مزہ ہے، ایک سکون ہے۔ By the poor downs were as audible as the tramping of hooves. یہ دیکھو، یہ مزہ دیکھو کہ یہاں پہ ایک بہت زبردست سیملی پیش کیا ہے۔ اور پانی جو بارش کی پانی ہے جب وہ چھت پر گرتی ہے تو وہ جو آواز پیدا کرتی ہے، تو اب دیکھو وہ جو پانی آواز پیدا کرتا ہے یا بارش جو آواز پیدا کرتی ہے، تو اس نے یہاں پہ جو ہے وہ جو ہوپس ہے وہ جو آواز پیدا کر رہی ہے اس کے ساتھ اس کا موازنہ ہے، تو بہت زبردست، بہت زبردست یہ آیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اب آگے کیا ہونے والا ہے، آگے دیکھیں
اب آپ یہ بندہ دیکھ سکتے ہو، سمجھ میں آ رہا ہے، پانی ہے، اور اس سے پہلے یہ تصویر بھی آپ دیکھیں، لوگ نہا رہے ہیں، یہ تصویر بھی آپ دیکھیں، تو آپ پریڈکٹ کرو گے کہ نیکسٹ پیراگراف میں کیا ہوگا. تو یہ ایک آؤٹ لائن سا ہے، یہ ایک آؤٹ لائن سا ہے، لوگ انجوائے کر رہے ہیں بارش کے بعد. تو دیکھو، ریننگ ان سمر از دا سائن آف گڈ فارچون. The people were happy as well as I were happy. The people as well as ور نہیں آنا چاہیے، یہاں تھوڑا مسئلہ ہے. The people as well as I were happy. یہ ور نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. The people as well as I were happy. They had no end of their joy. Especially the people who were farmers and gathered thank God for the blessing they were blessed with. اور یہ دیکھو یہاں اور لوگوں کی بھی جو ہے نا ایک مطلب کی بات کی. When it stopped, my uncle took my cousin and me to a small river bank where we saw a number of people. We saw a number of people who were swimming in the river. Beside them, there were some people who were fishing in the river. They knew how to fish in muddy water. One of the fishers told me that in muddy water, large-sized fish came to sight, and that was easy for them to catch them with the help of the net. نو آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپیرئنس شو ہو رہا ہے، جو اس نے دیکھا تھا لیکن انوالو کر دیا، ایکشن ہے. نو اٹ واز ویری کول اینڈ وی انجوائے اے لاٹ ایٹ نائٹ. اب دیکھو انومیٹاپیا ہے. ایٹ نائٹ دا کروکنگ آف دا کراکس شوڈ the symbol of rains. All pools and stream were the place of people interest. اور جتنے بھی چیزیں ہیں، جگہ ہیں، وہ لوگوں کی دلچسپی کی جگہ بن گئی تھی. اور ابھی آپ دیکھیں یہ تصویر، آپ دیکھیں، اب دیکھو یہ تصویر، اس تصویر سے بھی آپ کوئی نہ کوئی چیز پریڈکٹ کرو گے. یہ ایک عارضی تصویر میں نے لگایا ہے. کسی کا بھی ہوگا تو ناراض نہیں ہونا، اجازت کے بغیر لیا ہے، لیکن پھر بھی اچائی کے لیے ہے، برائی کے لیے نہیں ہے. میرے اپنا کوئی تصویر نہیں ہے. میں نے ایک جو ہے نا سوچنے والے تصویر ہے کہ بندہ سوچ میں پڑے اور ماضی کو یاد کرے اور موڈ بھی اس کا خوش ہو، تو یہ میرا موڈ ہوگا. اٹ واز ون آف انٹرسٹنگ سین آئی ایور ایکسپیرئنس. اب دیکھو یہ کنکلوژن ہے، میرا کنکلوژن دیکھے کہ یہ بہترین مناظر میں سے ایک منظر. although I no more there although I was no more there in the village. وہاں یہاں پہ واز ہے، آپ واز لکھے گا، سوری. although I was no more there in the، میں نے تھوڑا سا جلدی میں لکھا، ٹھیک ہے. I was no more اس لیے کہ میرے کچھ اسٹوڈنٹ تھے جو باہر ممالک میں ہیں، تو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو ہے ایک مضمون لکھیں اور تاکہ ہم اس کو سمجھ لیں. تو اس لیے میں نے تھوڑی سی جلدی میں یہ مضمون تیار کیا تھا. تو تھوڑی سی جو ہے نا ایک دو مسنگ اگر ہے تو میں نے کریکشن کر دیا ہے. جب آپ سنو گے تو پھر صحیح. اٹ از اے گریٹ سورس آف جائے اینڈ سولیس when I recall the beautiful time and the scene. It is the memorable day in my life. A rainy day is very welcome to everybody. Is very welcome to everybody. تو آج ہم نے جو کوشش کی ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے کی ہے، آپ کو پڑھانے کے لیے کی ہے. لہٰذا یہ آپ کا حق تھا کہ آپ کو بہتر سے بہتر انداز سے پڑھایا جائے. لیکن ہمارا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا بھی شیئر کر سکتے ہو شیئر کرو، لائک کرو، اور جو بھی بندہ اسے پڑھیں، جو بھی بندہ اسے دیکھیں، سنیں، کچھ ایک لفظ بھی سیکھا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرو، تاکہ آپ کو ہمارا جو آنے والے جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچیں اور آپ اس سے لطف اندوز ہو جائے. شکریہ.